बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम के की पॉइंट्स शामिल करते हैं। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौमी सलामती से मुतालिक कोड ऑफ कंडक्ट पर इत्तफाक राय हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे बिल्कुल इत्तफाक किया गया है। APNS के साथ साथ CPNE और PPA के अरकान भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से तज़हीक आमेज़ पोस्ट सामने आई हैं। इस किस्म की तज़हीक आमेज़ पोस्ट ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई कदगन नहीं लगाई जा रही, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वज़ीर आज़म की ट्रंप से मुलाकात, हकीकत क्या? दौरा सऊदी अरब से क्या हासिल हुआ? इल्ज़ामात की सियासत अंजाम क्या होगा? बजट में अवाम को क्या मिलेगा? मैनचेस्टर में धमाका, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब और गुफ्तगू में हमारा साथ देंगे इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी एनालिसिस लेंगे इन तमाम तर पॉइंट्स पर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने डॉन लीक्स पर बात करते हुए कहा है कि कौमी सलामती से मुतालिक कोड ऑफ कंडक्ट पर इत्तफाक राय हो गया है और सोशल मीडिया के इख्तियारात पर भी उन्होंने बात की है। निज़ामी साहब, इन दो पॉइंट्स पर मेन उन्होंने बात की है, आप आज उस मीटिंग का एक हिस्सा थे, क्या कहेंगे? जी, ये आज जो मीटिंग हुई है उसमें मैं भी शामिल था, अगरचे मैं CPNE APNS की नुमाइंदगी या PBA की नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। मुझे उन्होंने बतौर एडिटर, सहाफ़ी या जो भी आप कहें मुझे बुलाया था और CPNE जो है उसको गिला ये था कि ये एडिटरों की तंजीम है तो ये चीज़ जो है कोड ऑफ एथिक्स वगैरह जो है ये उन्हें बनाने चाहिए। जबकि जो जैसे कि जो डॉन की तहकीकाती कमेटी ने जो ये फ़र्ज़ जो है APNS को सौंपा है। दूसरा इंकशाफ ये हुआ आज कि APNS जो है वो डॉन के एडिटर से इस संबंध में एक मीटिंग भी कर बैठा हुआ और जो डॉन का साबिक़ रवैया रहा है कि वो मालकान अपने मालकान को भी नहीं इजाज़त देते कि मुदाखलत करें उनकी एडिटोरियल पॉलिसी में, ये उनका दावा है। सही। लेकिन इस मामले में उन्होंने मालकान की तंजीम से जो मीटिंग की एडिटर ने, ये मुझे कुछ उनकी जो साबिक़ा रवायत है उसके बरक्स लगा। लेकिन जहाँ तक कोड ऑफ एथिक्स बनाने का तल्लुक़ है, ये निसार साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि आप इस पर कोई SOPs करें और ये आपस में बैठ के बात करें और कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई कोड ऑफ एथिक्स जो हैं वो बनाने चाहिए। अगरचे मेरी राय ये है कि कोड ऑफ एथिक्स जो हैं वो सिक्योरिटी के हों या अदरवाइज़ हों, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो यानी एक किस्म के एक अफाकियत होती है, एक जनरल एथिक्स के रूल्स हैं। लेकिन बहरहाल उस बारे में एहतियात जो है वो यकीनन ज़रूरी है। लेकिन जो दूसरा इंकशाफ वो ये हुआ कि ये अभी तक फैसला नहीं हो सका कि आया ये फैब्रिकेटेड स्टोरी थी या लीक थी। और ये मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि इसमें जो जिस शख्स को या जिस शख्सियत को कहें बड़े काबिल एहतराम हैं परवेज़ रशीद साहब, वो सबसे ज़्यादा उनका इस रिपोर्ट में ज़िक्र है। लेकिन पहले तो उनको बिल्कुल ही जो वो जो एक लेटर था उसमें बिल्कुल ही एब्जॉल्व कर दिया गया और ये बात पता लगी आज कि वो जो लेटर है वो भी एक यानी जो फवाद ने लिखा था वो भी एक लीक थी जो व्हाट्सएप के ज़रिए हुई थी। और निसार साहब ने बकौल उनके 2-3 दिन बाद जो वो कह चुके हुए हैं लेकिन नोटिफिकेशन करनी थी। और बहरहाल अब वो तो एक किस्सा है पारीना हो गया। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जो हमारी सिविलियन हुकूमत है वो बड़ी सीख पाती इस बात पे, जो ट्वीट है जिस पे प्राइम मिनिस्टर भी जी। और इसहाक डार साहब और निसार साहब का इसरार था, जो मीटिंग नहीं हुई एक रोज़ पहले, जी बिल्कुल, जनाब इसमें अपॉलॉजी और रिग्रेट का लफ्ज़ है
لیکن پھر بہرحال وہ وڈرال پہ ایک قسم کا سمجھوتا ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اظہار صاحب، چودھری صاحب نے کہا ہے کہ 27 متنازع آئی ڈیز کی شناخت ہوئی ہے. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں بہت کچھ کیا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر جو اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. ریزنز کیا سمجھتے ہیں آپ ان کی؟ آواز نہیں ٹھیک آ رہی. سوشل میڈیا ایک آپ اس کو شتر بے مہار بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک ایسا عالمی میسو میڈیا کہہ سکتے ہیں جس کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے. میں نے محترم وزیر داخلہ صاحب کی تقریر جو تھی آج کچھ اس کا حصہ سنا ٹی وی پر. اس میں کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب مجھے لگیں. مثلا ایک تو انہوں نے بلیسفیمی کا جو کیس ہے، یعنی شریعت کا اور مقدس ہستیوں کی توہین کا جو کیس ہے، جی وہ اس اساکر کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر اس کے ساتھ مکس کر دیا ہے. اب بلیسفیمی کا جو کیس ہے، ہماری جو مقدس شخصیات ہیں یا جو ہمارے شاعر ہیں دین کے، ان کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بہت بڑی توہین ہے. اس کا مقابلہ ہم کسی اور ادارے یا کسی فرد کی یا کسی انسٹیٹیوشن کی توہین کے ساتھ نہیں کر سکتے. وہ اباؤ بورڈ ہے، اس کا اس کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ دبائیں گے اس کو، اس کا اتنا ری ایکشن ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی، تو جتنا آپ اس کو کریں گے اس کا ری ایکشن ہوگا. پھر خاص طور پر جو بیرون ملک سے کمنٹس آئیں گے، جی وہ کنٹرول تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتے. یہاں تو آپ لوگوں کو پکڑ لیں گے، لیکن بیرون ملک سے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پر اس ری ایکشن اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. صحیح. پھر ان کا یہ کہنا کہ سوشل میڈیا ایک جو مجھے رپورٹ ملی ہے، سوشل میڈیا ایک غیر منظم نظریہ ہے، اس کا مجھے مطلب نہیں پتا. دیکھیں پہلے بھی ہم نے یہ کیا کہ ہماری مقدس شخصیات کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کی تو ہم نے اس کو خود اچھالا. پہلے سلمان رشدی کی کتاب کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، پھر جب ایران نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تو لوگوں نے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھا، اور وہ بدبخت دیکھتے ہی دیکھتے وی آئی پی ہو گیا. صحیح. اب یہ اساکر کے خلاف اگر کوئی چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو میرا یہ خیال ہے کہ بیسٹ پالیسی یہ ہے کہ اس کو اگنور کرنا چاہیے. پھر ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ جو لہر چلی ہے یہ ڈان لیکس کے بعد کیوں چلی ہے؟ اس کا جواب اب کوئی اندر سے ہی دے سکتا ہے یا کوئی دانشور دے سکتا ہے یا ایکسپیرینس آدمی جیسے نظامی صاحب ہیں. لیکن میرے جیسے طالب علم کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ لہر جو چلی ہے اساکر کے خلاف بات کرنے کی جو نہیں ہونی چاہیے، ہم یہ ڈان لیکس کی رپورٹ آنے کے بعد ہی چلی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک، آپ کا سوال آ گیا اظہار صاحب. گھمن صاحب یہ اس کے بعد کیوں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. گھمن صاحب، چودھری نثار نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری پارٹی کا کوئی شخص یا کارکن بھی ہوتا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا جو باقی پارٹیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جبکہ اپوزیشن پارٹیز تو جو ہیں وہ تو سراپا شکوہ ہیں. لیکن سمیرہ، میں جب یہ سارے ایشو کو دیکھتا ہوں تو وہ اگر سوشل میڈیا کا دیکھیں، سوشل میڈیا آج کے دور کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب یہ ہم کوڈ آف ایتھکس کی بات کر رہے تھے، وہ تو میں نظامی صاحب سے پوچھوں گا کہ اے پی این ایس، سی پی این ای کیا وہ اس قابل ہیں کہ اس طرح کی ماڈرن ہائی ٹیک پہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ کام کر سکیں، یا ہماری حکومت اس قابل ہے کہ اس کو دیکھ سکے؟ لیکن جو میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حکومتیں پوری دنیا کے اندر ان طرح کے سارے جو پاسبل سیناریوز ہیں ان کو پریمپ کرتی ہیں. کیا اس پہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت نی جرک ریئیکشن کے ہی اسی ہی پروسیس میں رہتے ہیں. ہماری حکومتیں، ہماری پہلی والی بھی حکومتیں اور یہ بھی حکومت، پہلے ایونٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ ہمیں جاگ آتی ہے، ہم اٹھ پڑتے ہیں کہ اب اس پہ کیا کرنا ہے. اگر واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو پینیٹریشن ہماری میسج کے اندر، اس کا امپیکٹ ہمارے اوور سوسائٹی کے اوپر جس طرح کا ہو رہا ہے، تو اس طرح کو ہینڈل کرنا ہے. اگر نیگیٹو ہو سکتا ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اس پہ انوشا رحمان صاحبہ ماشاءاللہ لائر ہیں، آئی ٹی کی منسٹر ہیں، سائبر کرائم کے حوالے سے بھی کافی ان کا انپٹ ہے. وہ پچھلے جب حکومت اس میں اپوزیشن میں بڑا ان کا ایکٹیو رول تھا. یہ کافی لیجسلیشن کے حوالے سے مختلف میٹنگز میں، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپنا انپٹ دیتی تھی. آج کل وہ پی ٹی اے والے ان کو ویریس ٹرپس، انٹرنیشنل ٹرپس ڈھونڈ کے دے دیتے ہیں اور بکنگ کروا کے ان کی اکثر ان کی جو ہے نا فورن ٹرپس پہ ان کو لگایا ہوا ہے. اور میرے خیال میں آئی ٹی منسٹری کو، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بیٹھ کے اس پہ کچھ پالیسی میکنگ، کوئی ورکنگ پیپر بنا کے
جو ہماری صحافتی ادارے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. تو ان کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل کہ جی ون فائن مارننگ چودھری ہمارے نثار صاحب کہیں کہ جی اب آپ نے کوڈ آف ایتھکس بنانا ہے. یہ سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس ہے. آپ اس کو یکدم سوشل میڈیا کو بند نہیں کر سکتے. آپ یقینی طور پر جو کچھ سوشل میڈیا پہ افواج کے بارے میں ٹھیک ہے نظامی صاحب آپ گھمن صاحب کے جو شارپ آنسر دے دیجئے جو انہوں نے بات کی ہے ان کے بارے میں اس طرح کی جو کامنٹ آتا ہے اس کو بھی افورڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس پہ کچھ اس میں کچھ میجر تو لینے پڑیں گے. جی نظامی صاحب. جی یہ میں صرف وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو آج یہ کوڈ آف ایتھکس کی بات ہوئی ہے نا یہ زیادہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ہے. اور یہ نثار صاحب نے کنسیڈ کیا جو گھمن صاحب نے بھی کہا کہ یہ آئی ٹی کی منسٹری کا کام ہے اور وہی اس بارے میں انپٹ دے گی. اور یہ صحیح ہے ان کا کہنا کہ اس بارے میں ایس او پی جو ہے وہ یقیناً بننا چاہیے اور جو ابھی تک نہیں بنا. اور اظہار صاحب جو آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ ڈان لیکس کے بعد یہ اصل میں سارا جو طوفان اٹھا ہے نا یہ جو وڈرال ہوئی ہے نا جب ٹویٹ کی تو اس پہ کچھ لوگ مشتعل ہوئے کہ جی یہ فوج نے ہمیں مایوس کیا ہے. یہ اس حوالے سے یہ ذرا ناراضگی. تیسری ایک بات اہم میں کرتا چلوں کہ کچھ پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی حوالہ کیا گیا ہے یہ سوشل میڈیا کے. لیکن اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے جن کے خلاف یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ جواز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے تو اپنے پارٹی کے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے. اور یہ کلیمپ ڈاؤن ہے جو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یو کانٹ تھرو دا بیبی ود دا واٹر. یہ ایک سوشل میڈیا ٹول ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے. جیسے اس طرح کی اخبار میں بکواس لکھی جائے تو وہ غلط ہے تو غلط ہے. ٹھیک ہے بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف کا سعودی عرب میں خطاب کرنے کا خواب تو ادھورا رہ گیا. پرچی پاکٹ میں تھی اور وہ پاکٹ میں ہی رہ گئی. اب کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور خوشگوار موڈ میں ہوئی ہے. حقیقت کیا ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. نظامی صاحب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وقت کی کمی کے باعث خطاب نہیں ہو سکا اور بعد میں ملاقات بھی ہوئی وہ بھی خوشگوار موڈ میں ہوئی. کیا کور کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ یہ گزشتہ روز بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ اطلاعات ہیں وہ کوئی اسٹرکچرڈ ملاقات نہیں ہوئی, کوئی سبسٹینشل بات نہیں ہوئی. ایک الیکس ریک اور کیا حال ہے جی خیریت سے ملیں گے پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی ہیں جو سب سے ہوئی ہیں کیجول بات. تو یہ اب اس کو ملاقات کا تاثر دینا اور اس کی سرکاری ذرائع سے یا ایسے بعض نام نہاد صحافی جو کہ ایک قسم کے ڈنڈورچی زیادہ ہیں صحافی کم ہیں وہ ایسی خبریں انسپائرڈ چھپانا یہ اس زمانے میں تو ٹھیک تھا جس زمانے میں آمریتیں ہوتی تھیں اور کوئی میڈیا کے مختلف چینلز نہیں ہوتے تھے. اب تو کچا چھٹا باہر آ جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو اتنا نشر کیا جائے. انہوں نے ایک باقاعدہ میرے نزدیک ایک سوچے سمجھی اس منصوبے کے تحت کیونکہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں بعض گروپوں کو پناہ دے رہا ہے ان کے مطابق, اور افغانستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے جہاں امریکی شہری مارے جا رہے ہیں, امریکی فوجی مارے جا رہے ہیں, وہ پاکستان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ ایک ڈیلیبریٹ سنپ تھا. اور یہ جو ہوسٹ ہیں سعودی عرب یہ تو بالکل ان کے مرغے دستے بے آموز یا کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ہیں مطلب کہ جدھر کی وہ جہاں وہاں ان کی ہوتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں یہ لوگ. اور اس حوالے سے لیکن ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ احساس کافی ہے ہماری جو حکومت کے اندر کہ ایران سے یعنی حکومت سے مراد ہے کہ میں پوری یعنی جو حکومت سے یعنی کہ اس میں ہماری فوج بھی شامل ہے کہ ہم نے ایران سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے. اور اس معاملے میں جو دو چیزیں جو بڑی سیٹ بیک ہوئی ہیں, آپ کو یاد ہوگا اظہار صاحب کے جب ان کے صدر یہاں آئے ہوئے تھے تو ایک ٹویٹ کر دی تھی جنرل رحیل شریف کے دور میں یہ کلبھوشن یادو کا معاملہ آیا. انہوں نے وہ اس میں ہوا یہ تھا کہ جو انٹرپریٹر تھا اس نے وہ انٹرپریٹ نہیں کیا ان کو, اس پہ وہ بہت ناراض ہوئے. اس کی بہرحال کوئی تلافی وغیرہ ہوئی تو اب ناراضگی حکومت پاکستان کی ہے. جو آرمی چیف جو ہے نا ایرانین اس نے بیان دیا ہے.
اب ڈپلومیٹک ذرائع سے میری اطلاعات کے مطابق اس بات کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے پاکستان سے اس بارے میں کوئی تھوڑی سی کوئی ذرا تشفی کرے، ان کی کوئی معذرت وغیرہ. اس کے بعد ایک پاکستان کا بہت بڑا وفد جو ہے وہ ایران بھیجنے کا جانے کا رہا تھا، کیونکہ ایرانیوں نے تو گلا ہے کہ ہم تو یہاں آتے رہتے ہیں، آپ تو کوئی بندہ آتا نہیں ہے. اور مجھے میرے اپنی اس امکان کو بھی میں رد نہیں کروں گا کہ شاید ہمارے عربی چیف جو ہیں خود ایران جائیں. ٹھیک ہے. اظہار صاحب، وزیر اعظم کا یہ جو بیان آیا ہے ملاقات کے حوالے سے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کہیں یہ وہ بات تو نہیں؟ نہ جنگل تھا اور نہ مور ناچا. مجھے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو تقریر کا وقت ملا یا نہیں جی، اور نہ میں اس پر زور دوں گا کہ 4 ارکان کا جو بھاری بھرکم وفد ان کے ساتھ گیا تھا اس میں سے 50% یعنی 2 آدمی ان کے خاندان کے تھے. مجھے ایک اور چیز کی فکر ہے، مجھے ایران کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کی فکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہمارے وزیر اعظم اور پاکستان بلکہ ظاہر ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم ٹریپ ہو گئے ہیں. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے تھا. دیکھیں، ایران کی صرف 2 غیر عرب ممالک ہیں جن کے ساتھ ایران کی سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کے علاوہ، ایران اور پاکستان. صحیح. باقی عربوں کے ساتھ ان کی سرحد ملتی ہے. ترکی نے بھی اتنی احتیاط کی کہ ان کا وزیر خارجہ گیا، مراکش کا سربراہ نہیں گیا، ان کا وزیر خارجہ گیا. سوڈان کا تو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے چونکہ آنا تھا سوڈان کے سربراہ نے، اور جو امریکن ایمبیسی تھی ریاض میں انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ نہ آئے، تو سوڈان کے سربراہ نے انکار ہی کر دیا. لیکن ترکی نے جس دانشمندی کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ماضی میں جب شاہ عباس صفوی کا زمانہ تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے 15ویں 16ویں صدی میں، یہاں بابر اور ہمایوں کا زمانہ تھا جب ایران کو مسلکی طور پر بالکل چینج کر دیا گیا. ایران انڈروینٹ اے میٹامورفسس، اور ترکوں کے خلاف ایرانیوں نے زبردست سفارتکاری کی یورپ میں، لیکن اس کے باوجود ترکی نے بڑی احتیاط کی ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ عربوں کا اور ایرانیوں کا معاملہ ہے. ایران ایکسپینشن کر رہا ہے ویسٹ ورلڈ، پاکستان کو اس نے کچھ نہیں کہا. اور ایران تہذیبی طور پر، ثقافتی طور پر، ادبی طور پر ہمارا ہوم کنٹری ہے. 1000 سال ہماری فارسی کی زبان یہاں رہی ہے. 1000 سالہ ہمارا ثقافتی میراث جو لیگیسی ہے وہ فارسی کی ہے. یا تاجکستان، افغانستان اور ایران یہ تہذیبی طور پر ایک اکائی ہے. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور اگرچہ ایران کبھی کبھی ہمارے ساتھ انٹیگونسٹک معاندانہ پالیسیاں کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کے جواب میں ہمیشہ مثبت طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایران کی مخالفت افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہا. گھومن صاحب، سرتاج عزیز نے آج کہا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف بیان دیے، لیکن اب وہ ان میں تبدیلی واقع ہوئی ہے. مسلمانوں کے تعاون کے خاص گارن، جیسے کہ کل نظامی صاحب نے بھی استزاد کی بات کی تھی، یہ تبدیلی کچھ زیادہ جلدی نمودار نہیں ہو گئی؟ یہ تو بس وہ کوشش کر رہے ہیں نا، وہ فائٹنگ ہو رہی ہے کہ چونکہ کچھ ملا نہیں ہے وہاں پہ وہاں اس ٹرپ سے، تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتایا جائے. ابھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ کوشش بہت زیادہ کی گئی ہے وہاں پہ. ہمارے ہوسٹ سے سعودیز کو بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہیں نہ کہیں کو فوٹو اپورچونٹی مل جائے، کہیں ہاتھ ملاتے ہوئے ٹرمپ صاحب کے ساتھ کوئی تصویر ایک بن جائے، لیکن وہ تصویر بھی بننے کا موقع نہیں ملا. یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی ہے ابھی تک اس کا کوئی علم نہیں ہے. جو میں نے تھوڑی بہت اس پہ تحقیق کی ہے اس کے مطابق جو ٹرمپ کو کیٹیگوریکلی ان کی اپنے وہاں پہ جو واشنگٹن میں ان کے اپنے ادارے ہیں انہوں نے جہاں سے وہ بریفنگز لے کے آتے ہیں ان کو ڈیلیبریٹلی کہا گیا تھا، کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ملنا. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن دوسری بات جو خبریں آ رہی ہیں نا کہ نواز شریف صاحب نے اپنا سعودی عرب میں ہونے کا فائدہ کچھ اٹھایا ہے. سب ہم نے سارے پاکستان نے دیکھا وہاں پہ اکرم شیخ صاحب کی مختلف ڈیلیگیشن کے اندر وہاں پہ وہ پریزیڈنٹ تھے، اس کے علاوہ قطری حکام بھی تھے، اس کے علاوہ آپ کو پتا آج کل GIT بھی چل رہی ہے. تو ایک خبر کے مطابق وہاں پہ اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن ہوئی ہے، کچھ قطری حکام کے ساتھ بھی تھوڑا بہت گپ شپ ان کی ہوئی ہے بیک ڈور. اب شاید اس کا GIT پہ کچھ امپیکٹ آئے آنے والے دنوں کے اندر کہ اب کیونکہ GIT کے اندر جو ساری اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے اندر وہ 2 خط پیش کیے گئے تھے وہ سارا مسنگ لنک کو کور کرنے کی کوشش کیا تھا. اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ قطری شہزادے کو بلایا جائے یا کوئی نئے ڈاکومنٹری ایویڈنس قطر سے منگائے جائیں، کیونکہ وہ خط رد کر دیے تھے سپریم کورٹ نے پہلے 5 ممبر بنچ نے. اب وہ ایسے نئے ڈاکومنٹری ایویڈنس لایا جائیں تاکہ وہ اس مسنگ لنک کو پورا کیا جائے. تو اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں.
تو کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پریزنس سعودی عربیہ میں ہونے کا. جی ٹھیک ہے، نظامی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ گھمن صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. گھمن صاحب سے مجھے پوچھنا ہے کہ قطر کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ گیس کے بارے میں ہوئی ہے یا JIT کے بارے میں ہوئی ہے؟ یہ جو اظہار صاحب جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ جو، کیونکہ اکرم شیخ صاحب کی پریزنس آپ کو یاد ہوگا، اکرم شیخ صاحب پرائم منسٹر صاحب کے وکیل تھے سپریم کورٹ میں، یہ پاناما کیس کا پہلے میں تھے. اس کے بعد پھر جب نئے آئے تو ان کو چینج کر دیا گیا. پہلا قطری خط جو تھا وہ اکرم شیخ صاحب نے پریزنٹ کیا تھا. تو اب خبریں یہی ہے کہ جو نیا جو ڈرافٹ بن رہا ہے، جو نئے سوالات یہاں سے گئے ہیں، ان کا جو جواب تیار ہو رہا ہے قطر کی طرف سے، اس میں پاکستان، حکومت پاکستان پوری طرح اس میں کیونکہ وہ انگیج ہے. حکومت پاکستان کا مطلب ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، کیونکہ ان کے بچے وہی رسپونڈنٹس ہیں سارے کیس کے اندر، تو اس حوالے سے. جی نظامی صاحب. جی یہ جو گھمن صاحب کے پاس صحیح انفارمیشن ہوگی اکرم شیخ صاحب وہاں کیا کر رہے تھے، اور اگر واقعی جانا بھی تھا تو وہ تو کھلم کھلا گئے. اگر یہ اس قسم کا ایجنڈا تھا تو ان کو الاگ بلاگ بھیج دیتے، وہاں میٹنگ کر رہے تھے. اب واللہ عالم کوئی میاں صاحب جو ہیں شاید آپٹکس کا نہیں سوچتے کہ یہ باتیں جو صحیح ہوں یا غلط ہوں. عام آدمی کے تو ذہن میں یہ آئے گا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ان کے کوئی کیس سے. باقی رہا یہ ایران کے بارے میں جو بات کی اظہار صاحب نے، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے، دوست بھی ہے، اور ایک اسلامی ملک بھی ہے. یہ جو نیبرہڈ میں افغانستان بھی ہمارا ہمسایہ ہے لیکن دوست نہیں ہے، اسلامی ملک ہے ضرور. تو وہ ہمیں ایران کے معاملے میں کافی کچھ اپنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے ایجنڈا. ایک اور چیز جو میاں نواز شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے بعض اوقات پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ ایک بڑے ڈپریشن کا شکار لگ رہے تھے. ان کی حالت وہ تھی جیسے کہ وہ بعض ہمارے صحافی جب پیچھے پیچھے پھرتے ہیں نواز شریف کے تو ان کو اگر گھاس نہیں ڈالتے جس طرح وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، اسی طرح میاں صاحب ڈپریس تھے کہ ان کو فوٹو اپرچونٹی نہیں ملی ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور مجھے ابھی پیچھے یاد ہے کہ جب یہ پاناما گیٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی وہ کافی ان کے اوپر، اس سے ایک دن پہلے کافی ان کے اوپر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. تو وہ ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ جو چمچگان جو کچھ اس کے اوپر ایک اور ملمہ جھوٹ کا لگا رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے میرا یہ جو نظامی صاحب نے بات کی نا آپٹکس کی، دیکھیں اب سرجن جنرل بھی جب آیا تھا اس ٹائم پاکستان انڈیا کے حالات ابھی بھی وہ ایک کائنڈ آف ٹینشن چل رہی ہے، لیکن سرجن جنرل آیا، ہو سکتا ہے ان کا پرسنل دوستی کی حیثیت سے آیا ہو، ویسے ہی چائے پینے آیا ہو، امیر لوگ ہیں، گزرتے جہاز جہاں پہ روک لیا، وہ پرائم منسٹر صاحب انہوں نے کہا چلے آ جائیں بیٹھتے کھانا شانا کھاتے ہیں. اب وہ کھانا شانا کھا کے چلے گئے، پورا ملک سوال پوچھ رہا ہے، ساری پولیٹیکل پارٹی سوال پوچھ رہے ہیں، میڈیا والے پوچھ رہے ہیں، خدا رہا ہمیں بتائیں کس لیے آئے تھے. وہ کہیں گے ہمارے پرسنل دوست آئے تھے، آپ کو کس لیے آئے تھے؟ جب آپ حکومت میں ہیں، پرائم منسٹر ہیں، تو پھر سوالات تو لوگ پوچھتے ہیں، تو جواب تو آپ کو دینے پڑتے ہیں. بالکل صحیح. بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون اپنا 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے اور جمعے کو بجٹ پیش کیا جائے گا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات کریں گے 2017-18 کے بجٹ کی. نظامی صاحب، کچھ خبروں کے مطابق ممکنہ جو حجم کا تخمینہ بتایا جا رہا ہے اس پر بھی آپ کا کامنٹ لیں گے، لیکن ایک بات جو جمہوری طرز سے بڑی خوش آئند ہے کہ حکومت اپنا 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. جی ہاں، یہ اچھی بات ہے اس لحاظ سے سسٹم کے لیے کہ ایک حکومت اپنا ٹرم پوری کرے اور بجٹ پیش کرے. یہ بجٹ تو الیکشن بجٹ ہوگا. الیکشن بجٹ کا مطلب ہے کہ اس میں جس طرح آ رہا ہے کہ 2.113 خرب کا ترقیاتی بجٹ ہے یہ، اور اس میں خصوصی رقم رکھی گئی ہے ترقیاتی فنڈ میں فار MNAs اور اس قسم کی اور چیزیں. پھر بجلی کے منصوبوں کا مسئلہ ہے کہ وہ بھی کمپلیٹ ہوں گے. میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ ٹائم پہ نہ ہوا تو اس کے بارے میں بڑی سزا دی جائے گی. تو بجٹ تو ایک ایکسرسائز ہمارے ہاں، اس کی کوئی اہمیت میرا خیال ہے کہ اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کے علاوہ شاید اتنی رہی نہیں جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے. صحیح. کیونکہ دو طرح کی نیریٹیوز ہیں. ایک تو نیریٹیو یہ ہے کہ جی آپ کے ایکسپورٹس
ڈکلائن میں ہوں، آپ کی ریمیٹنسز ڈکلائن میں ہوں، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے امپورٹس بڑھنے کی وجہ سے اور ایکسپورٹس کم ہونے کی وجہ سے زیادہ ہو جائے، ڈیفیسٹ فائنینسنگ جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ جائیں، اور ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پچھلے 9 سال میں سب سے زیادہ ہوئی ہے 5.5 یا 5.2 یا سم تھنگ 5.2۔ یہ تو حکومت کا اپنا ایک قسم کا جو نیریٹو ہے وہ ہوگا کہ جی لوگوں کو الفاظ سے غورت کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کو ختم کر دیا، ہم نے اس کو بھیج دیا، اب آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ جو حکومت ہے خوش قسمت ہے میاں نواز شریف کی، یہ بچی ہوئی ہے کہ جو ان ساری چیزوں کا جو پنچ ہے وہ عام آدمی کو اس لیے فیل نہیں ہوا کہ ایک تیل کی قیمتیں ابھی تک $50 کے لگ بھگ ہیں، وہ $150 تھیں زرداری صاحب نے جب 2013 میں الیکشن ہوئے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ریٹ آف انفلیشن کم ہے۔ دوسرے جو ڈومیسٹک کامرس ہے وہ تھرائیو کر رہی ہے، کیونکہ جو جس کا ریٹ آف انٹرسٹ کم ہے، لوگ موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں کریڈٹ پہ، اور ایک پیرلل اکانومی بھی چل رہی ہے جس کو بلیک اکانومی کہتے ہیں، وہ خوب چل رہی ہے۔ صحیح۔ تو یعنی ایک کہنا چاہیے کہ ملک کا اکانومی کا تو کباڑا ہوا ہے، لیکن اس طرح اس کا پنچ جو ہے نا وہ شاید فیل نہیں ہو رہا، اور اسی پہ پی ایم ایل این بینک کر رہی ہے۔ ایک تجزیہ نگار نے کہا جی دیکھیں یہ میٹرو بسیں جو ہیں ان پہ تو لوگ سواری کرتے ہیں، ان کو سہولت ملتی ہے، تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تعلیم والی میں کیا پڑھا ہوا، اس سے ووٹ تھوڑی ملتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بجٹ جو ہیں اس میں جو دنیا میں ایک خاص ہدف رکھا گیا ہے کہ پرسنٹیج ہونا چاہیے جی ڈی پی کا فار ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ، ہم اس کے یو این کے ٹارگٹ کے کہیں اشیر بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے اظہار صاحب، الیکشن یہ رہے ویسے ہی حکومت اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو بڑا نواز رہی ہے، اگلا بجٹ 1 سال تو انجوائے کرے گی یہ گورنمنٹ؟ جی 272 بلین روپیز کے انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس رکھے ہیں جو ٹوٹل بجٹ کا تقریباً 25-30% بنتا ہے۔ صحیح۔ یہ پروجیکٹس یہ شروع کر دیں گے میگا پروجیکٹس، اور ان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ ختم کس طرح ہوں گے، جس کو اکنامکس کی زبان میں تھرو فارورڈ کہتے ہیں کہ یہ انیشیٹ کر دیں گے، اور اپنا یہ جو سال ہے اس کو یہ اس طرح سیل کریں گے، اس طرح فروخت کریں گے، اس کی تشہیر کریں گے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں جو مہذب اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، خاص طور پر جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، ان کا 2 چیزوں پر زور ہوتا ہے بجٹ میں۔ ایک سوشل سیکٹرز یعنی افرادی قوت میں ترقی جس میں صحت ہے اور تعلیم ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سوشل جسٹس ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کہ ملک کے جو وسائل ہیں ان کا رخ عادلانہ تقسیم کی طرف ہو۔ ان دونوں چیزوں کا ہمارے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نظامی صاحب نے جیسا کہ اشارہ کیا ہے کہ ہیلتھ اور تعلیم پر جو ہمارا پیسہ لگ رہا ہے وہ دوسرے ملکوں کا جتنی پرسنٹیج ہے جی ڈی پی کے حوالے سے ود اوے جی ڈی پی، اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ہمارا ایک جوان جب دیکھتا ہے کہ وہ ایم این اے تو جو ہے وہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے پڑھنے لکھنے کا کتنا ثواب ہوگا، میں بھی کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں، یا میں کوئی اور ایسا دھندا کر لیتا ہوں کنسٹرکشن کا، یا جو اس قسم کے ہیں سیکٹرز جن میں زیادہ پیسہ آتا ہے اور جن میں زیادہ تعلیم کی یا سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا بجٹ جو ہے اس کو ایک بہت بڑی چینج چاہیے تیار کرنے والوں کے حوالے سے۔ ہمارا جو بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے سیکریٹریٹ میں، حکومت میں، اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ کاٹن پالیسی بنانے والے ایک دفعہ ایک صاحب نے زندگی بھر کاٹن نہیں دیکھی تھی۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا جو بہت بڑے بیوروکریٹ تھے کہ گندم کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بازار سے کبھی سودا سلف نہیں لیا، ہمارے وزیروں نے کبھی سودا سلف، ہماری معیشت تو بازاروں میں بکھری ہوئی ہے۔ جب تک اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو تب تک بجٹ جو ہے یہ جس طرح کہا ہے یہ ایک اعداد و شمار کا چکر ہے سارا۔ ٹھیک ہے گھمن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے پریویس گورنمنٹ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئی تھی اس گورنمنٹ کے لیے، کیا موجودہ حکومت بھی اگلی حکومت کے لیے وہیں پر چھوڑ کر جائے گی؟ اچھا، اس پہ آنے سے پہلے میں جو اظہار صاحب نے بات کی نا ہمارے بیوروکریٹس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کہ 2 دن پہلے کا آپ کو میں ایک نیا واقعہ سناتا ہوں۔ یونس داگا صاحب جو پچھلے 4 سال سے ہماری وابدہ کو دیکھ رہے تھے ایز اے سیکٹری منسٹری
वापडा, वो अब कॉमर्स में हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स। एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ये हमको हकीकत बता रहा हूँ, तो बाहर आकर उन्होंने किसी जॉइंट सेक्रेटरी से पूछा ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का क्या मतलब है, ये क्या होती है? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी उनको नहीं पता, क्योंकि वो 4 साल से वो बेचारे वो चला रहे थे वापडा को और वाटर एंड पावर को चला रहे थे, तो उनको यकीनी तौर पर नहीं पता होगा, डीएमजी के ऑफिसर्स हैं। ठीक हो गया। अब आप आते हैं इकोनॉमी की तरफ। यहाँ पे आने से पहले मैंने इसमेरा को 4-5 इंडिपेंडेंट जो माइंडेड जो इकोनॉमिस्ट उनसे बात की, ये जो मौजूदा हुकूमत है इनके कुछ 2-4 मुझे प्लस पॉइंट और 4-5 जो है नेगेटिव पॉइंट बता दें कि हैं क्या इकोनॉमी के हवाले से जी। और मजे की बात यह है कि जो इनका प्लस जा रहा है वो इनकी वजह से नहीं जा रहा। देखिए एक प्लस जा रहा है वो ये कि ऑयल की कीमतें इतनी कम हैं, जिस तरह निजामी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आम आदमी की जिंदगी पे उस पे उसका एक प्लस पॉइंट है। कहाँ पे 130, 35, 40 जो डॉलर पर बैरल चल रहा था, अब जो है आ गया 37, 38, 40 के अराउंड घूम रहा है सारा ऑयल की प्राइस। उसकी यकीनी तौर पर आम आदमी की जिंदगी ऊपर इम्पैक्ट आता है। दूसरा, हमारी इकोनॉमी जो हमें चलती नजर आ रही है, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, वो सारे का सारा सीपैक की वजह से है, जिसकी वजह से जो एक स्टैग्नेशन पीपल्स पार्टी के दौर में आ गई थी उसमें उस पर काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं अभी लग रहा है कि चीज़ें चल रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, हर चीज़ में क्योंकि चाइनीज़ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वो हमें लग रहा है चल रहा है। तो ये इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज 2 फैक्टर्स हैं। जहाँ तक नेगेटिव इम्पैक्ट है, देखें जो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है महसूलात। बाहर से आपके जो आपने कर्जे देने हैं उनके लिए आपको पैसे नहीं है, ट्रेड डेफिसिट के लिए आपको सारा करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एनर्जी वापडा के अंदर जो लॉसेस हैं अभी भी आपके 19% जा रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। एवरेज बिजली के जो लॉसेस हैं वो 4 से 5% एक्सेप्ट किए जाते हैं, हमारे 90% चल रहे हैं। सर्कुलर डेट है वो आपका बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी की है वो टैक्स जो बेस है वो नहीं बढ़ रहा, वो श्रिंक हो रहा है। उसके लिए आपको सीरियस किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स लॉज के अंदर आपको रिफॉर्म्स करनी थी। वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारी हुकूमत नहीं कर पाई, इनको करनी चाहिए थी। इनके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी शुरू में थी लेकिन नहीं किया। अब टैक्स फाइलर्स जब ये आए थे उस टाइम 7 लाख थे, अभी सिर्फ 11 लाख हुए। क्लेम इन्होंने किया था कि 15 लाख 2 मिलियन तक करेंगे, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो सारी वजूहात हैं मैक्रो लेवल पे वो काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। आपके जो रिजर्व्स माइक्रो लेवल पे काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। निजामी साहब आप भी अपना शॉर्ट कमेंट कर दीजिए, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए ये मेरा शार्प कमेंट ये है कि डार साहब जब पिछले दौर में वजीर खजाना थे तो वहाँ गए वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में, जी। उन्होंने वहाँ बड़ी अच्छी तकरीर की। उन्होंने कहा जी ये इकोनॉमिक्स नहीं है, डारनॉमिक्स है। अब इस डारनॉमिक्स के तहत इन्होंने टैक्स की बात की, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो बहुत कम है। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं हर चीज़ पे 10% फ्लैट रेट लगाओ। इसी तरह ये बड़ी डिबेट चलती रहती है कि हमारा रुपये ओवर वैल्यूड है, एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, और भी रिफैक्टर्स हैं। डार साहब और मियाँ नवाज शरीफ इस बात से मुसर हैं कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, रुपए को आपने नहीं छेड़ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल है कि एक ख़ास नाइव किस्म की इनकी सोच है। और मेरी अपनी राय ये है कि जिस तरह 2013 में हुआ था कि इलेक्शन के बाद IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा था, हमें दोबारा शायद इस इलेक्शन के बाद IMF से रजू करना पड़े, अदरवाइज मुल्क दिवालिया होगा। ठीक है ब्रेक ले लेते हैं। शायद इनको जाना पड़े, ऑलरेडी बजट कर चुके हैं। बजट के टैक्स के हवाले से मैं एक बात करूंगा, आप ब्रेक ले लें। जी आप कर लीजिए, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं, आप कर लीजिए। ये जो टैक्स के नेट की बात हुई है, तो ये जो आम तासुर है पब्लिक में कि वज़ीर आज़म साहब अपनी बिरादरी जो है ताजर और सनतकार उनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो इसका भी टैक्स नेट से बड़ा ताल्लुक है। कुछ साल या 2 साल पहले दारुल हुकूमत में एक मुहिम चलाई गई कि जो दुकानदार हैं वो इस वक्त खोलें दुकानें ताकि तवानाई बचाई जा सके, क्योंकि पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड में 5-6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, सुबह 9-10 बजे खुलती हैं, यहाँ दिन को 1 बजे खुलती हैं रात को। तो हुकूमत ने बिल्कुल जोर नहीं लाया, ताजरों के आगे वो ब्लैकमेल हो गई। तो एक ये भी फैक्टर है कि जब हुकूमत उनके तबके से है, बरसरे इक़्तिदार लोग उनके तबके से हैं, तो फिर ताजरों की तो चांदी है, उनसे कौन टैक्स के बारे में, टैक्स के मामले में सख्ती करेगा। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मैनचेस्टर में आज म्यूजिकल कॉन्सर्ट में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसकी जद में आकर 22 अफराद हलाक हुए और 50+ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जख्मी है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं मैनचेस्टर में आज जो दहशतगर्दी हुई है। निज़ामी साहब, एक तरफ दहशतगर्दी से निपटने के लिए 55 ममालिक मुतहरिक होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, और दूसरी तरफ ये खुदकुश हमला हो जाता है।
کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ خاصا افسوسناک، اور میرے خیال سے برطانیہ کی جو کم از کم ماڈرن ہسٹری ہے نا، وہ پہلے ٹیررزم ہوا تو ہوا IRA کے زمانے میں ہے، لیکن جو حالیہ تاریخ ہے اس میں یہ سب سے سنگین واقعہ ہے. صحیح. اور اس میں جو جان و مال کا نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ اس سے جو آلریڈی جو فرانس کے اندر واقعات ہوئے ہیں، بیلجیم میں ہوئے ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ جو وہاں پہ ایک مسلمان جو خاصی وہاں پہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، یورپ میں علاوہ برطانیہ میں تو بہت ان کی پریزنس ہے، پاکستانیوں کی ہے، بنگالی ہیں اور افریقی ممالک سے مسلمان ہیں. یہ ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک بیک لیش جو ہے وہ اسلاموفوبیا کی صورت میں ہوتا ہے. اگرچہ یہ وہ مسلمان جو ہیں سب پیس لیونگ ہیں، اور اسلام کا جو مذہب ہے اس میں اس قسم کی جو اس کی غلط تعویل کر کے جو لوگوں کو داعش کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے، اب اس کا ناطہ جوڑا جا رہا ہے. اب وہاں پہ جو ریڈیکلائزیشن ہے، ہم پاکستان میں ریڈیکلائزیشن کو روتے ہیں، اس پہ آج ہم بات نہیں کر سکے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ آج وزیر داخلہ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی. یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ وہاں کے رہنے سہنے والے ہیں، جو یورپین ہیں، اور ان کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں. اب ایک صاحب ہیں جنہوں نے نام بھی اپنا خالد مسعود یا کیا رکھا ہوا، تو ان کا نام بھی آ رہا تھا آج اسی والے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اب وہ ٹرمپ صاحب نے آج بولے ہیں اس پہ، انہوں نے کچھ تھوڑی سی گالی گلوچ ہی کہہ لیں کہ یہ کہ جی دے آر لوزرز. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہنے کہ وہ لوزرز ہیں نہیں ہیں. بالکل صحیح. ان کو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی کیا پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک طرف تو مسلمانوں کو، اسلام کو سب سے بڑا خطرہ کہتے ہیں، پھر جہاں ایسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں. یہ ساری ستم ظریفی. لیکن ایک میں بات کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ جس انداز سے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین جو ہے بند کر دی. بالکل صحیح. کیبنٹ میٹنگ ہوئی، انہوں نے خطاب کیا، ان کی جو وزیر اعظم ہے، مطلب ایک قسم کا پتہ لگتا تھا کہ ایک ایمرجنسی ہے، اور اس سے نبرداز ماحول کے لیے، غیر معمولی صورتحال کے لیے. بالکل صحیح. ایک اچھا تاثر گیا ہے. اظہار الحق صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی ہے، اور سب سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان تنظیموں کے پیچھے خود امریکہ ہے. داعش کے جو صدر ہیں خلیفہ نام نہاد، ان کے بارے میں یہ بہت عام بات ہے کہ ان کی ٹریننگ فلاں جگہ ہوئی، اور ان کو فلاں مغرب کی حکومتوں نے یا امریکہ نے ان کو پک کیا اور پھر ان کو تربیت کی. اسی طرح کل پرسوں ایک امریکن، مجھے یاد نہیں کہ وہ حکومت کا فرد ہے یا میڈیا کا، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اسامہ بن لادن زندہ ہیں، بہاما میں زندگی گزار رہے ہیں آرام سے، اور ان کو ایک پتہ نہیں $1 یا $10 ہر مہینے CIA کی طرف سے مل رہے ہیں. تو یہ یورپ کو جو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے، یہ ایک تو ان کا اپنا بویا ہوا بیج ہے، لیکن دوسری طرف جو نظامی صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو مسلمان رہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ رف اسٹیمیٹ لگایا تھا، 4 کروڑ سے زیادہ مسلمان ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، یعنی آسٹریلیا، جاپان، یورپ، امریکہ اور اسکینڈینیویا، اور ان ملکوں میں 4+ رہ رہے ہیں لوگ. تو ان کو یہ جو اگر واقعی یہ داعش والے ہیں اور اگر یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں جو مسلمان عورتیں بچے رہ رہے ہیں، اور ویسٹ نے ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، شہریت دی ہوئی ہے، ان کو جائیدادیں دی ہوئی ہیں، وہاں وہ فلرش کر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر آ رہے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ بیک لیش کہیں ہو گیا، کوئی وہ کھل کھیلے، اگر جس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ میں اندازہ کریں قطع لابی وہاں کہ لندن کا بھی ایک مسلمان ہے، بس کنڈکٹر کا بیٹا. جی ایگزیکٹلی. آئی مین یہ لوگ تو رول ماڈل ہونے چاہیے یہ اسلام کے لیے. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کا جو کمیونیکیشن کا اور پوسٹل کا ہیڈ ہے وہ ایک لبنانی مسلمان ہے. تو ان مسلمانوں پر جو مصیبت آئے گی ان حملوں کی وجہ سے، اس کو دیکھنا چاہیے. بہرحال یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور اس میں کچھ قصور مسلمانوں کا بھی ہے، لیکن زیادہ قصور خود امریکن پالیسی. ٹھیک ہے. گوبن صاحب کیا کہیں گے، کیا کمنٹ کریں گے؟ 4 کروڑ مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. ہمارے پاس صرف 2 منٹس ہیں. دیکھیں، وہاں پہ جو زمین تنگ ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، لیکن کچھ زمینی حقیقتیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ اب دنیا چینج ہو رہی ہے، دنیا اس ٹائم ٹرانزیشن میں ہے. اب ویسٹرن ورلڈ کے بھی اندر دیکھیں، وہاں پہ جو رائٹس فورسز ہیں، نیشنل فورسز ہیں، وہ رائز پہ ہے. ٹرمپ کا الیکشن
इसी का एक बेसिकली उसका रिएक्शन था। अभी आपने देखा वहाँ पे ब्रेक्सिट पे क्या हुआ, उसके बाद ली पेन ऑलमोस्ट फ्रेंच इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन वो एट द एंड ऑफ डे वो हार गई। बाकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और वेस्टर्न यूरोप के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए अब हुआ क्या, इराक के अंदर जिस तरह खेल खेला गया, उसके बाद वहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो पंपे, उसके बाद हमने देखा शाम के अंदर क्या हालात क्रिएट किए, लीबिया के अंदर क्या हालात क्रिएट किए। ये ISS और इस तरह की मिलती जुलती सारी ऑर्गेनाइजेशन जब वहाँ पे एक स्टेटलेस उनको एक माहौल मिला तो वहाँ पे वो फिर फली फूली। अब वो सारे उनके टेंटेकल्स पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, अफगानिस्तान तक आ गए हैं, जिसकी वजह से अब रशियंस और चाइनीज बड़े परेशान हैं। वो हमसे मदद मांग रहे हैं कि आप थोड़ा ख्याल करें, को तालिबान के साथ मिलकर बात करें, क्योंकि कल को ये इधर आए आपके पास आए तो यहाँ से फिर हमें टारगेट करेंगे। तो दुनिया चेंज हो रही है और इस पे यकीनी तौर पे पूरी दुनिया को मिल बैठना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका हमें सऊदी अरब बुलाए और वहां पे हमसे बात ही ना करे। हमने पिछले 15-20 साल में हम हजारों जाने सजाया कि फ्रंट लाइन स्टेट थे, लेकिन हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है। तो फिर हर पाकिस्तानी पूछता है कि खुदा का खौफ करें, हम आपकी फ्रंट लाइन स्टेट थे तो आपने तो हमसे बात ही नहीं की। तो रिएक्शन आता है ना किसी लेवल पे, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। ये वर्ल्ड लीडर्स को मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, इज़हारुल हक साहब और खावर घुमन साहब, आप तीनों का आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। कल इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई डिस्कशन के साथ। हमारा बिरजा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।